नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो तमाम वालिदैन को जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस देखी और अभी उन्होंने बच्चों को इनामात लेते हुए भी देखना है, उन सब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये अथाह और गहराइयाँ, ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते। अथाह का मतलब भी गहराई है और गहराई का मतलब भी गहराई है, लेकिन ये गलतुल आम है। तो दिल की गहराइयों से कहता है, तो जब दिल की अथाह गहराइयों से कहा है तो मुझे पता है गलतुल आम है, ऐसे ही चलता है। तो इसमें ऐसे को वज़न सा बढ़ जाता है। तो बताना मकसूद ये है कि आपको वाकई ही दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि जिनके बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यानी पहले से ये तय हो कि पेरेंट्स के साथ क्या बात होगी। तो वो प्रोग्राम ही होता है जो खुद ब खुद जो है ना को मौजू बना देता है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत, इतना डेडिकेटेड प्रोग्राम था कि इसने इतने सवालात मेरे सामने रख दिए हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन वक़्त का तकादा ये नहीं है कि मैं बात लंबी कर सकूं। खुसूसन मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे इल्म में भी नहीं कि आज एक इस तरह की आइटम पेश की जाएगी जिसमें एक पूरी की पूरी तारीख़ जो है 40 साला तारीख़ कायद पब्लिक हाई स्कूल की वो सामने नज़र आएगी। और इतनी ब्यूटीफुल क्रिएशन ग़ालिबन मैम सादिया और बुशरा या और लोग शामिल होंगे जिन्होंने ये काम किया। तो गुज़श्ता 3-4 दिनों में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगते थे, तो मैं नहीं समझा कि इन्होंने कोई आइटम करनी होगी, लेकिन मैं बताता रहा इन्हें। और लेकिन यह है कि ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो शायद मैं भी भूला हुआ था, वो सारी की सारी आज रिवाइज़ हुई कि किस तरह एक कैंपस आया, फिर दूसरा आया, और तरतीब भी ग़ालिबन वही थी जिस तरतीब से कैंपसेस आते रहे। क्योंकि सबसे आखिरी कैंपस इकबाल कैंपस है और उसका सबसे आखिर पर तस्करा आया। और फिर उसके साथ जो भी मामला इन्होंने चलाए, एक पिक्चर जो है ना मेरे सामने ही मेरी पूरी 40 साला ज़िंदगी की जो है वो सामने घूम गई। तो खुशी भी हुई। और फिर एक चीज़ जो है ना वो पहले भी एहसास था, लेकिन बैठे बड़े शिद्दत से एहसास हुआ कि टाइम, वक्त जो है वो बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। यकीन करें कि मैं जब यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था, जब इन्होंने ये बात की कि किस तरह 1985 में मैंने ये इस काम का आगाज़ किया बड़े वलवले, जज्बे और जुनून के साथ, बड़ी मेहनत से काम किया। लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि मुझे वो कल की बात लगती है कि किस तरह मैं बड़ी जांफशानी से दिन रात मेहनत करता था। मुझे आज भी याद है कि फजर की नमाज के बाद मैं स्टार्ट होता था और अशार नमाज पे जाके रुकता था। ये नॉन स्टॉप काम होता था, और इस नॉन स्टॉप काम में मेरे घर वालों को मेरा इतना एहसास था कि नाश्ता भी वो मुझे पीछे भिजवा देते थे और दोपहर का खाना भी पीछे भिजवाते थे। यानी ये वाला मामला था कि शायद सवाए छुट्टी के बाकी नाश्ता और दोपहर का खाना भी घर बैठ के नहीं खाया जाता था, अदारे में होते थे। रात का खाना जाके फिर घर खाया जाता। तो वो सारी एक पिक्चर मेरे सामने घूम गई। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि कुरान भी यही कहता है, हदीस भी यही कहते हैं कि इस दुनिया की जो हकीकत है वो एक मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। यानी वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है। और फ़ौरन मेरी नज़र दौड़ी उस आयत पर कि जब जहन्नमियों से ये पूछा जाएगा कि बताओ तुम लोगों ने दुनिया में कितना वक्त गुजारा, तो वो कहेंगे कि शायद एक दिन, शायद एक पहर, शायद एक लम्हा। यानी उस दुनिया में पहुंचकर इस दुनिया की हकीकत इस तरह खुलेगी कि वहाँ पर लोगों को नज़र आएगा कि हमने ये 60 साला, 70 साला, 100 साला ज़िंदगी गुजारी है, ये एक दिन का सिर्फ एक पहर है, एक दिन का सिर्फ एक, यानी पूरा दिन भी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वक्त इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है
کہ یہ جب ہم اصل حقیقی دنیا میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے تو بہت تھوڑا وقت یہاں پہ گزارا. Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave. ہر لمحہ جو گزر رہا ہے نا یہ آپ کو آپ کی قبر سے زیادہ قریب کرتا جا رہا ہے. اور ہم یہاں پر جو ہے نا انسانی فطرت دیکھیں, انسان کا معاملہ دیکھیں, اس کی نفسیات دیکھیں اور اس کی بیوقوفی دیکھیں کہ جب اس کا سال مکمل ہوتا ہے تو وہ ہیپی برتھ ڈے مناتا ہے. یعنی المیہ دیکھیں کہ انسان اپنے ہی زیاں پر جو ہے وہ خود پارٹیاں کر رہا ہے. ہیپی برتھ ڈے, یعنی میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا. یعنی جو مانگ کر لائے تھے زندگی 50 سالہ 60 سالہ, اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا. تو وہ وقت تھا لمحہ فکریہ کہ سوچنا یہ تھا کہ میرا گزرا ہوا وقت جو ہے وہ کتنا اچھا گزرا. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا اور صدقہ اور خیرات کرنی تھی. یہاں پہ الٹ ہوتا ہے کہ دوستوں کو بلا کر محفلیں سجائی جاتی ہیں اور ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ وقت ہی سب کچھ سکھا رہا ہے, وقت ہی سب کچھ سکھا رہا ہے, لیکن اگر کوئی سیکھنا چاہے. غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی. گھڑیال یعنی یہ جو وال کلاک ہے, اور اس کا ایک ایک ٹک جو ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہے. غافل گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. یعنی یہ جو زمانہ ہے ہر ٹک کے ساتھ ساتھ ایک لمحہ زندگی کا کم ہو رہا ہے, ایک لمحہ کم ہو رہا ہے. لہذا وہ جو 40 سالہ ہسٹری دیکھی اس سے یہ بات جو ہے نا بڑی کھل کے سامنے آئی کہ واقعی وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سوچنا یہ ہے کہ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ کتنا میں نے تعمیر و ترقی میں لگایا, کتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا, کتنا خلق خدا کی خدمت کے لیے لگایا. وہ ہے اصل سرمایہ, وہ ہے اصل سرمایہ. تو بہرحال کہنا یہی ہے کہ یہ جو بچے ہیں آپ کے پاس یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت تو آپ کا اپنا وجود ہی ہے. اگر غور کریں, ڈوب کر اپنے من میں پا جا سراغ زندگی, یعنی اگر اپنے من میں ڈوبو تو آپ کو پتا چلے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں, یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ہاتھ اور پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے, یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے. زبان تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو زبان ہی نہیں دی. کیا جانور بات کر سکتے ہیں؟ صرف انسان کو زبان دی, صرف انسان کو. چھوٹی کی جو اس میں نعمت ہے وہ اس کی زبان ہے, اور دی کس لیے کہ اللہ کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو تو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. تو اس زبان سے اللہ کی تعریف کرنا. تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو تو اپنا وجود ہی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت اور امانت آپ کے ہاتھ میں اولاد. یہ جو بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے کسی کو 1 بچہ عطا کیا, کسی کو 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, یہ جتنے ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. اور اس امانت کا حساب کتاب دینا ہے کہ یہ جو امانت, یہ جو نعمت ملی, اس کا شکر کتنا ادا کیا, پھر اس امانت کا حق کتنا ادا کیا. لہذا بچوں کی آبیاری کریں, بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی بہترین تربیت کریں, کیونکہ تربیت ہی ہے جو اس کی زندگی بناتی ہے. تعلیم تو سب لوگ حاصل کرتے ہیں, تو تربیت کے حوالے سے اسکول والوں سے بھی تعاون کیا کریں, ٹھیک ہے نا. اور خود بھی گھر میں جو 19 گھنٹے بچے نے گھر میں گزارنے ہیں, ہفتے میں 1-1.5 دن ویسے ہی پورا گزارنا ہے. موسم گرما اور سرما کی چھٹیاں گھر میں گزار دی ہیں, رزلٹ کے امتحانات کے سلسلے میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں, تہواروں کی چھٹیاں, وہ بھی گھر میں گزار دی ہیں. تو بچہ 5-5.5 ماہ سکول جو آئے گا, اس میں سکول اپنی طرف سے جو تغذو ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے. جیسے اس دفعہ ایک سبجیکٹ ہم نے نیا انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ ہے ایتھکس کے حوالے سے, مورل ویلیوز. یعنی ہر بچہ یہ سیکھے کہ اصل زندگی کی لائف سکلز کیا ہیں. لائف سکلز یہ سیکھنی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ہمدردی کرنی ہے, دوسروں کی ٹیک کیئر کرنی ہے, اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں.
ملت کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے کیا فرائض ہیں وہ بھی پتہ ہو، وہ بھی ادا کرنے ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں، چھوٹوں سے محبت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، یہ لائف سکلز، مورل ویلیوز، اس کا ایک سبجیکٹ کلاس 1 سے کلاس 5 تک انٹروڈیوس کروایا گیا ہے اس سال۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کریں، کیوں کہ اصل یہی ہے کہ بچہ جتنی اچھی تربیت کے ساتھ آگے نکلے گا، ڈاکٹر تو سب بنیں گے، انجینئر تو سب بنیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سینکڑوں کی تعداد میں قائد پبلک سکول سے فارغ التحصیل بچے جو ہیں آج معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، ڈاکٹرز کے طور پر، انجینئرز کے طور پر، سافٹ انجینئر کے طور پر، بیوروکریٹس کے طور پر، کوئی گورنمنٹ امپلائیز کے طور پر، اور ہر جگہ پر، ہر شعبے میں کبھی میں نکلوں تو وہاں پر مجھے اپنا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اسٹوڈنٹ نہ ملے قائد کا پڑھا ہوا، جہاں کہیں پر گیا ہوں۔ ایک دفعہ میں پاسپورٹ آفس چلا گیا، اتنی لمبی لائن اور یہ وہ، میں نے پوچھا، کہنے لگے جی آپ کی باری آئے گی کوئی تقریباً 5 گھنٹے کے بعد، یعنی جب ختم ہونے والا ہوگا۔ تو میں اب لاچار، ایک دیوار کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اب انتظار کرنا کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک پی این میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی سر وہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اب میری کو پکڑ ہونے لگی ہے۔ خیر میں چلا گیا آفس میں، تو وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا سر کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں اس کام کے لیے آیا تھا، تو یہ ویریفیکیشن کو نہیں ہے، یہ وہ جو بھی۔ انہوں نے اسی وقت پکڑے میرے کاغذ، وہی افسر تھا، اس نے سگنیچر کیے، سب کچھ کر کے کمپیوٹر میں انٹری ڈال کے کہتا ہے سر آپ فارغ ہیں، ایسے ہی۔ میں حیران پریشان، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، سب کچھ کیا۔ میں نے کہا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنی صلہ رحمی میرے ساتھ کیوں کی؟ میری تو باری آنی تھی 5 گھنٹے کے بعد۔ کہتا سر آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں، قائد پبلک سکول کے پڑھا ہوا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں کسی جگہ پہ گیا ہوں مجھے وہاں پر قائد کا اسٹوڈنٹ نہ ملے، ہر جگہ پہ ملے ہیں، بیرون ملک ملے ہیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہوں انہیں پتہ ہو کہ استاد کا احترام کیا ہے، ماں باپ کا احترام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ڈاکٹر تو بنے لیکن صالح ڈاکٹر ہوں، اچھے ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئر تو بنے لیکن صالح اور نیک انجینئر ہوں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ وگرنہ زندگی کی دوڑ میں تو سب شامل ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو صالح ہونا، نیک ہونا، ہمدرد ہونا، ٹیک کیئر کرنے والا ہونا، یہی باتیں آگے چلنی ہے، اور پھر وہ آخری دنیا میں اسی چیز کی ضرورت پڑے گی جب بڑی اشد ضرورت ہوگی ان معاملات کی۔ تو میرا تھوڑا کہا زیادہ سمجھیے گا، باقی میں یہاں پر تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کیا کرتے ہیں پچھلے 3-4 سال سے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں ایک وہ ماں، وہ ہیڈ ٹیچر، وہ ٹیچر بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں عالیہ کی بات کرنے لگا ہوں، مسز عالیہ اشفاق، یہ بطور اردو ٹیچر ہمارے یہاں پر آئی، بہترین اردو پڑھانے والی استاد۔ پھر جب ان کا ایکسپیرینس بڑھا اور ماشاءاللہ ان کو ہیڈ بنایا گیا، پھر انہوں نے ایک عرصہ دراز جو ہے وہ ہیڈ کی فرائض سر انجام دی ہے۔ پچھلے سال یہ فارغ ہوئی تھی اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے، لیکن ادارہ اپنے لوگوں کو نہیں بھولتا۔ تو جہاں پر ہم ہیڈ کو نہیں بھولے، ہمارے یہاں پر الحمدللہ اس وقت ڈاکٹر امل اشفاق بیٹھی ہوئی ہے جو بائی چانس عالیہ کی بیٹی بھی ہے، تو آنا تھا، میں نے کہا دونوں آئیے پھر، ٹھیک ہے۔ امل اشفاق کو میں نے پری 9th کلاس میں میتھ پڑھایا ہوا، نمونے کے طور پر میتھ پڑھایا تھا۔ اس وقت میں نے ٹیچرز کو بتانے کے لیے کہ کام کیسے کروانا ہے، اور ان کو یاد ہوگا کہ ہماری پری 9th جو میرے ہاتھ سے پڑھی تھی میتھ، اس کا ہم نے مقابلہ 9th کے ساتھ کروایا تھا۔ سیم چیپٹر انہوں نے پڑھا، سیم چیپٹر انہوں نے پڑھا۔ جب کمپٹیشن ہوا تو پری 9th کلاس ایکسل کر گئی، سب سے آگے نکل گئے۔ یہ انہی میں ایک سٹوڈنٹ ہے امل اشفاق، اس کی ایک کولیگ، اس کی دوست ہوا کرتی ہے ڈاکٹر ابرا رفیق، وہ بھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ پروگرام میں اس کو بھی بلائیں، اس کے والد بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ جو بیچ تھا یہ بہت اچھا بیچ تھا، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اسی سال ایک بیچ بہت اچھا آ جاتا ہے، تو وہ جو بہت اچھا بیچ تھا ان میں یہ ڈاکٹر امل اشفاق، ڈاکٹر ابرا رفیق یہ موجود ہے۔ اور ان کا ایک اور خاصہ ہے جس کا تذکرہ انہوں نے یہاں پہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری کو بھی کرنا چاہیے تھا، تھوڑی انفارمیشن کلیکٹ کر لیتے۔ انہوں نے جو قرآنی خطاطی تھی اس کے اوپر بھی ملکہ حاصل کیا تھا اسی اسکول کے اندر،
اور انہی بچوں کی خطاطی کے اوپر ہم نے بہت بڑی نمائش یہاں پہ لگائی تھی. ان کے خط کے بنے ہوئے وہ نمونے قرآنی آیات کو لکھنے کا طریقہ کار اتنا خوبصورت, کبھی اگر انہوں نے سنبھالا ہو تو لے کر آتے ساتھ, آپ لوگ دیکھتے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے بچوں کے اوپر. جب بچے انتھوزیاسٹک ہوں, وہ خود لرن کرنا چاہیں آگے بڑھ کر, تو پھر بات بہت آگے بڑھتی ہے. تو آج ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ 2 اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں. ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے اور ایک BSIT ہے, یعنی اپنی زندگی کے فیلڈ میں ساری ایکسل کر چکی ہوئی ہیں. تو میں سب سے پہلے سافٹ ویئر انجینئر لائبہ وردہ, لائبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ایک اعزازی شیلڈ وصول کریں.